सवाल जो हम पूछना चाहते हैं। वो सवाल जिनके जवाब हमें दरकार हैं। वो सवाल जिनके जवाब खामोश कर दिए जाते हैं। देखिए सवालनामा वकार अजमत और आतिफ तौकीर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ एक बार फिर मैं वकार अजमत आपकी खिदमत में मौजूद हूँ और इस बार जिस मौजू का हमने इंतखाब किया उसका नाम था पाकिस्तान में मजहबी शिद्दत। इस सिलसिले में बहुत सारे सवालात हमें मौसूल हुए आपके, और उन तमाम सवालों को हम लेकर चलते हैं सीधे आतिफ तौकीर की तरफ। आतिफ, कैसे मिजाज है आपके? मैं ठीक, आप बताएं कैसे मिजाज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आतिफ। बहुत सारे सवालात हमें मौसूल हुए, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल जो बुनियादी सवाल है इसमें, वो ये है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मजहबी शिद्दत पसंदी की। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम इस्लाम की बात कर रहे हैं या हम किसी और मज़हब की बात कर रहे हैं, बल्कि हम तमाम मज़ाहिब की बात कर रहे हैं। और चूंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं बिलखुसूस, तो ज़ाहिर है इसमें जो अक्सरियत है वो मुस्लिम्स की है। मुझे बताइएगा कि किसी भी मज़हब में शिद्दत पसंदी कैसे आती है, और क्या ये कई हज़ारों साल से है या ये अभी रिसेंट टाइम में ऐसा देखे में आता है? अच्छा, पहले तो वकार, जब भी गुफ्तगू की जाती है ना, तो बेहतर ये होता है कि हम कुछ डेफिनेशंस उनको समझ लें। सबसे पहले तो हम बात करनी चाहिए हमें कि शिद्दत पसंदी है क्या, या इंतहा पसंदी किसे कहते हैं। देखिए, शिद्दत पसंदी का बुनियादी मतलब तो ये है कि आप किसी भी पोजीशन पे हों या आपका नज़रिया कोई भी हो, आप उसकी एक्सट्रीम पर जा रहे हों। यानी आपकी नज़र में जो आपकी राय हो या आपका इजहारिया हो या किसी मसले का हल हो, वो इंतहाई हो, शदीद हो। आपने देखा होगा गुफ्तगू करते हुए लोग जज्बाती हो जाते हैं, गालियां देने लगते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, कई लोग हाथ उठा लेते हैं, लड़ने लग जाते हैं। यही आगे बढ़ जाती हैं चीज़ें तो बम धमाके करने पर भी आमादा हो जाते हैं, खुदकुश धमाके करने पर भी आमादा हो जाते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि आपका नज़रिया कोई भी हो, सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि कोई भी नज़रिया हो आपका, अगर आप उस अपने मसले, अपने इजहारिये या किसी मसले के हल के लिए इंतहाई या शिद्दत तक ले जाने वाले या एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं, तो आप शिद्दत पसंद हैं। अब मामला ये है, आपने कहा कि शिद्दत पसंदी की वजूहात क्या हैं, या शिद्दत पसंदी क्यों है या कब से है। देखिए, बात यह है कि दुनिया में जब भी कोई नज़रिया होता है, उस नज़रिए के मानने वाले अफराद में कई ऐसे होते हैं जो किसी भी इजहारिये के लिए शदीद नुक्ता लेके चलते हैं। तो ठीक है, जब से इस्लाम आया होगा तब से बेशुमार लोग होंगे इस तरह के, इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी होंगे, इस तरह दीगर मज़ाहिब में होंगे। लेकिन इस तरह इज्तिमाई तौर पर जो किसी मज़हब का या किसी नज़रिए का चेहरा है, उसको शदीद या शिद्दत पसंदाना या इंतहा पसंदाना करार देना या उसका अपने आप को इस तरह जाहिर करना, ये बड़ी मेरे ख्याल में एक बिल्कुल ज़्यादा पुरानी बात नहीं लगती। याद रखिए कि इस्लाम तो ज़ाहिर है बहुत पुराना है, लेकिन जिसको हम पॉलिटिकल इस्लाम कहते हैं, ये काफ़ी नई बात है। गो के माजी में भी पॉलिटिकल इस्लाम से मुतालिक बहसें रही हैं, लेकिन जिस पॉलिटिकल इस्लाम की हम बात कर रहे हैं ये ज़्यादा पुराना नहीं है। और मज़े की बात है, ये स्पॉन्सर्ड भी वेस्ट की तरफ से था। ये 80 की दिहाई में सोवियट्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए ये वो इस्लाम था जिसके लिए अमेरिका डॉलर देता रहा है। इन बेचारों को, आम लोगों को तो पता भी नहीं चला कि हुआ क्या है। इसके लिए जो इस्तेमाल हुए हैं वो पेट्रो डॉलर्स, यानी सऊदी अरब के पैसे और अमेरिका के पैसे और ट्रेनिंग इस्तेमाल हुई है। CIA असलिया देता रहा है, ट्रेनिंग देता रहा है, तो ये हमें पता है। बात यह है कि ये जिस इस्लाम की आप बात कर रहे हैं, ये इस्लाम कभी भी इस्लाम का चेहरा नहीं रहा, और ये वाला इस्लाम ये बहुत ही नया इस्लाम है। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि मज़हब कोई भी हो, वो एक हथौड़ी की तरह होता है, वो एक आला है। उससे आप तामीरी काम भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक दीवार में कील ठोंक के उस पर तस्वीर भी लटका सकते हैं। उससे आप घर बनाने का काम भी ले सकते हैं, उससे आप तामीरी काम भी ले सकते हैं, लेकिन उससे आप तखरीबी काम भी ले सकते हैं। अगर आप कील ठोकने की बजाय अगर आप अपना नाखून ठोक देते हैं, तो अब मुझे नहीं मालूम कि इस पर हथौड़े का कितना कसूर है।
تو بات یہ ہے کہ مذہب یا نظریہ یہ ایک ہتھوڑی کی طرح ہوتا ہے، ایک آلے کی طرح ہوتا ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ اس آلے کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے عاطف تو پھر ایک سوال ہے یہاں پر جو افتخار حسین نے کیا، اس سے بڑا ریلیونٹ سوال ہے وہ بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان میں مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پر ہر دور میں استعمال کیا گیا ہے، جیسے ابھی آپ نے مینشن کیا، تو اس کا ہماری خارجہ پالیسی پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو اکانومی کے معاملات ہیں وہ بھی ہماری خارجہ پالیسی سے ہی ان کا بھی کنیکشن ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کیا اس پہ اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، خارجہ پالیسی کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان کلیہ یہ ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ لے کے دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں۔ سب سے آسان طریقہ ہے اپنے ملک کا تشخص جاننے کا۔ آپ کا پاسپورٹ بڑا آسان ایک یوں سمجھے کہ پیمائش نما ہے، پیمائش کا آلہ ہے اپنا تشخص جانچنے کا۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، جیسے ہی آپ پاکستانی پاسپورٹ رکھیں گے آپ کو شدت پسند ہی ڈیل کیا جائے گا۔ آپ کی طرف پہلی نظر جو اٹھتی ہے سبز پاسپورٹ دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کوئی دہشت گرد ہیں یا آپ کوئی بم پھاڑنے آئے ہیں یہاں پر، حالانکہ کتنے لوگ ہیں یہ شدت پسند۔ لیکن بہرحال اہم بات لیکن یہی ہے کہ تشخص پاکستان کا بری طرح سے خراب ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں ریاستی سطح پر، ریاستی طور پر مذہب کو ان سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ہم نے وہ مذہب، ہماری دیکھیں نا مساجد میں کبھی اس طرح کے کام نہیں ہوئے تھے، مدرسے چل رہے تھے، شیعہ سنی رہ رہے تھے، چھوٹی موٹی چیزیں جھڑپیں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کوئی اس طرح کے میسو بڑے پیمانے پر اس طرح کی قتل و غارت گری نہیں ہوئی تھی، یا نفرت اس انداز سے نہیں دیکھی گئی تھی۔ میں نے پہلی دفعہ، میں یقین کیجئے، میرے پاس الفاظ نہیں، میں نے پہلی دفعہ کراچی میں ابھی کچھ روز پہلے جب یزید زندہ باد کے نعرے سنے تو یقین کیجئے مجھے بہت ہی عجیب لگا یہ معاملہ، کیونکہ ایسا پہلے پاکستان میں ممکن نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کرتا۔ لیکن پھر وہی ہے، یہ ایکسٹریم ہے نا، ایکسٹریم پوزیشن یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ آپ یزید زندہ باد کہنے کے بعد آگے جا کے کیا کریں گے؟ پھر آپ یہ کہیں گے کہ جو کربلا ہوا تھا وہ ٹھیک ہوا تھا، اس سے آگے جا کے کیا کہیں گے؟ تو کرتے کرتے آپ آگے تک پہنچ جائیں گے، اور آپ نفرت کی اس حد پہ پہنچ جائیں گے کہ جب آپ طاقت کا استعمال یا تشدد کا استعمال بھی کر پائیں گے۔ رائٹ عاطف، پھر اس کا مطلب تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایکسٹریم سے ایکسٹریم ہوتا رہے گا اور اس کو کہیں نہ کہیں روکنا بھی پڑے گا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایسے بہت سارے ممالک ہیں یہاں پر، مشرق وسطیٰ میں بھی، یہ بھی اسلامک کنٹری ہے، یہاں پر جو شدت پسندی ہے، یہ شاہ رخ لیاقت کا ایک سوال ہے کہ شدت پسندی پاکستان میں ہے اور دوسرے اسلامک کنٹری میں ہم اتنا نہیں دیکھتے، اس کو اس لیول پہ نہیں دیکھتے، استعمال کی جا رہی ہے نا۔ میں نے آپ کو جیسے کہ عرض کیا، پاکستان میں ریاست استعمال کر رہی ہے اس کو۔ پاکستان میں باقاعدہ پیسے لے کر ہم نے اپنے مدرسوں کو پیش کیا ہے بارود کی فیکٹریوں میں۔ لیکن سوال یہ بھی ہے نا کہ پھر اس کا یہاں جو میں جس کی بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک عام آدمی کے ذہن میں بھی وہ آج جو نفرت ہے، تو وہ کسی نہ اس کو خارجہ پالیسی کا پتہ ہے، نہ اس کو کوئی امریکن ڈالر دے رہا ہے۔ وہ جو آج کی جو جنریشن ہے، جو ہم نے دیکھا ہے جلسوں میں، جن کی ایون نیشنل اسمبلی میں سیٹس نہیں ہوتی، لیکن وہ مذہب کے نام پر لاکھوں لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر لیتے ہیں، تو وہ جو لوگ آتے ہیں وہ ان کی بھی اپنی بھی ول ہوتی ہے نا، اس میں ان کو تو ڈالرز نہیں مل رہے نا ایک عام آدمی۔ نہیں دیکھیں، جب ریاست کوئی طے کر لیتی ہے نا بیانیہ، تو ریاست اس کو نیچے تک پہنچاتی ہے، اس کو نصاب کے ذریعے لوگوں تک، بچوں تک پہنچایا جاتا ہے، اسی طرح اس کو میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ریاست ایسی پالیسیاں بناتی ہے جو اس کے حق میں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ 60 کی دہائی میں پاکستان میں کراچی کے ساحل پر بکنی میں گورے اور گوریاں وہ لیٹے ہوتے تھے وہاں، لیکن اس وقت تو یہ معاملات نہیں تھے۔ پاکستان میں شراب خانے بھی موجود تھے اور ساتھ میں مساجد بھی تھیں۔ کبھی ہوا تھا کہ حملے ہو رہے ہیں؟ پھر 70 کی دہائی میں آپ نے طے کیا کہ آپ نے اسلامی ملک بننا ہے، آپ نے کانسٹیٹیوشن طے کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کا نیچے تک اس کو پہنچایا اس میسج کو۔ اسی طرح 80 کی دہائی میں آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر اس جو میسج ہم نے بنایا تھا اس کو ایکسپلوئٹ کیا گیا، مساجد کو استعمال کیا گیا۔ اب مسجد کے گنبد سے لے کے، میناروں سے لے کے، اسی طرح بچوں کو کتابوں میں، پھر اس کے بعد میڈیا پر آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پر کچھ دن پہلے جب یہ کورونا کا معاملہ ہوا، پوری دنیا میں سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی چینلز پر،
آپ کے یہاں کون بیٹھا ہوا تھا؟ آپ ابھی بھی دیکھ لیں آپ کے معاشرے میں شام کے وقت دو ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں آپ کے، یا تو کوئی سیاسی بات ہو رہی ہوگی یا کوئی مذہبی بات ہو رہی ہوگی، تیسرا تو کوئی موضوع ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ میں آپ کو بتاؤں سچ بات یہ ہے کہ پاکستان میں واضح یا بڑی تعداد بریلویوں کی ہوا کرتی تھی، جو جانے والے مزاروں پہ جانے والے جو بھی۔ اس کے بعد 80 کی دہائی میں آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی کنورژن ہوئی ہے پاکستان میں، جی، کیونکہ اس وقت دیوبندی مکتبہ فکر کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ حالانکہ دیوبندی مکتبہ فکر بھی نیا تو نہیں ہے، ہندوستان میں ایک طویل عرصہ ہے اس کا، دارالعلوم دیوبند سے، تو ایکسپلوئٹ کرنے کی بات ہے کہ کس کو ایکسپلوئٹ کیا گیا۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بریلوی مکتبہ فکر ہے اس کو بھی انہوں نے ایکسپلوئٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو جو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جی یہ جو بریلوی ہیں یہ ایکسپلوئٹ نہیں ہو سکتے، اب آپ دیکھیں پیرس میں جو بھی کچھ دن پہلے حملہ ہوا وہ ایک بریلوی بچے نے کیا تھا۔ اچھا، اس میں ایک سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ، سمینہ ریحان خان کہتی ہیں وہی والی بات جو بھی آپ کہہ رہے تھے، وہ کہتی ہیں کہ شدت پسندی ہمارے بچپن میں اتنی نہیں تھی، وقت کے ساتھ اس میں بہت تیزی آ گئی ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایجوکیٹ کرنے سے بھی بات نہیں بنتی نظر آ رہی، تو کون سے طریقے سے اس پر بات کی جائے کہ لوگ سمجھنے کی طرف جائیں؟ دیکھیں شدت پسندی جیسے آئی ہے اسی طرح اس کو رول بیک بھی کرنا پڑے گا۔ شدت پسندی آپ نے دیکھا ہوگا نا 80 کی دہائی میں آپ کو دکھائے جاتے تھے ڈرامے، اور تلوار ٹوٹ گئی، آخری چٹان، خالد بن ولید، اس طرح کے ڈرامے بنائے جاتے تھے، لکھنے والوں سے فکشن لکھوایا جاتا تھا، تاریخی ناول نسیم حجازی، اسی طرح ٹی وی پر بیٹھا جاتا تھا بانو قدسیہ اور اشفاق احمد، وہ آپ کو روحانی تسکین کی چیزیں مہیا کرتے تھے، لکھنے والے موجود تھے، شاعر موجود تھے، اسی طرح میڈیا کا استعمال کیا گیا، ایک پورا ایک نیریٹو تخلیق کیا گیا۔ تو اگر آپ اس کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو واپس اسی راستے پہ جانا پڑے گا، آپ کو اسی طرح نصاب تبدیل کرنا پڑے گا، آپ کو اسی طرح لکھنے والوں سے کہنا پڑے گا کہ وہ لکھیں اس کے خلاف، شدت پسندی کے خلاف یا شدت پسندی کا رد۔ آپ نے جس طرح نیریٹو بنایا تھا، نیریٹو کا توڑ کاؤنٹر نیریٹو سے ہوگا، آپ نے ایک بیانیہ قائم کیا تھا، اس کے لیے آپ کو متبادل بیانیہ قائم کرنا پڑے گا۔ لیکن جب تک ریاست خود چاہے گی نہیں، انفرادی سطح پر یا سول سوسائٹیز پہ زیادہ کچھ کر نہیں سکتی۔ 20 ملین آبادی کا ملک ہے یہ، اس میں سکولز ہیں، اس میں کالجز ہیں، نصاب ہے، اساتذہ ہیں۔ مسئلہ یہ کہ اب آپ کے جو اساتذہ ہیں یہ وہ ہیں جو 80 کی دہائی میں پڑھے تھے، یہ جو آپ نے پہلے دھماکے دیکھے یہ وہ بچے تھے جن کو آپ نے 80 کی دہائی میں سکھانا شروع کیا تھا، وہی تو پھٹے۔ تو یہ ایک پورا پروسیس ہے جو آپ کو عبور کرنا پڑے گا۔ کہ جنریشن پوری آپ کو جو ہے وہ اس پہ لگانی پڑے گی، اور اس جنریشن کے بعد جو نیکسٹ جنریشن آئے گی اس سے آپ یہ امید یا توقع لگا سکتے ہیں کہ وہ شدت پسندی نہیں اختیار کریں گے۔ جی، اگر آپ آج سنجیدگی سے یہ کام کریں گے تو شاید پھر 20 سے 30 سال لگیں گے آپ کو۔ درست، ٹھیک۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ عاطف، کہ احمد بھائی یہ سوال کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے مذاہب سے اتنا بدظن کیوں ہیں، کہ یہ بھی پلان کیا گیا ہے؟ استعمال کیا گیا نا، میں نے آپ کو عرض کیا۔ دیکھیے مذہب اسلام بقائے باہمی کا مذہب ہے۔ اسلام جہاں پہ بھی مسلمان رہے ہیں، آج سے ٹھیک 20-25 سال پہلے، 30 سال پہلے آپ دیکھیں تو معاملات کچھ اور تھے، اس سے پہلے 50 سال پہلے معاملات کچھ اور تھے۔ آپ مسلسل انحطاط دیکھ رہے ہیں۔ یہ نفرت پہلے نہیں تھی، نفرت گھولی گئی ہے۔ میں آپ کو پھر عرض کر دوں، نفرت خود ایک مذہب ہے۔ ابھی تو آپ پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں نا، آپ کے پڑوس میں ہندوستان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جی، ہندوستان میں پاکستان سے حالات بہتر تھے، لیکن کتنی تیزی کے ساتھ حالات خراب ہوئے ہیں وہاں۔ جب ریاست ایک پوزیشن لیتی ہے، ریاست جب کسی ایک مکتبہ فکر پر ہاتھ رکھتی ہے کہ آپ اچھے ہیں باقی ٹھیک نہیں ہیں، تو ایک اس کا ٹرکل ڈاؤن ایک ایفیکٹ ہے نیچے تک۔ اب آپ ہندوستان میں ایک مسلمان وہ خوف زدہ ہو گیا ہے، اور یہ بھی ابتدا ہے، آگے چل کے کیا ہوگا۔ ابھی ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ وہ جو پاکستان سے ہجرت کر کے گئے تھے کہ آپ نے کراچی یا فلان نام کی اپنی دکان کیوں کھولی ہے، یہ دکانیں بند کریں۔ تو یہ وہ ایکسٹریم ہے جو پہلے بھارت کے معاشرے میں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن چونکہ مودی سرکار اس کو وہ کر رہی ہے تو اس کا آپ نے دیکھا کہ وہاں بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں بھی حالت یہ ہے، اگر آپ جب تک ریاست اس معاملے میں خود نہیں پڑتی اور اس پہ توبہ نہیں کرتی، بائی دا وے توبہ کر کے معافی مانگ کے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، اسلام یہ نہیں تھا جو ہم نے پیش کیا ہے، اسلام کا تشخص یہ نہیں تھا جو ہم نے دنیا کو دکھایا ہے،
اسلام امن کا، بھائی چارے کا مذہب تھا، تمام مذاہب کے لیے اس میں جگہ تھی، تمام ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہ سب کرسچنز، یہ سب رہ رہے تھے، ساتھ رہ رہے تھے، اور کوئی اس طرح کے جھگڑے نہیں ہوتے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ نفرت پیدا کی گئی. نفرت کے ابتدا نفرت کی ہوئی تھی اس طبقاتی معاملے سے کہ یہ جو نان مسلمز ہیں یہ غریب ہیں، یہ ان کے لیے نام رکھے گئے برے برے، اور اس کے بعد پھر وہ طے بھی کر دیا گیا کہ اب یہ ان کے لیے یہی ہے. اب جو کرسچن ہے یا ہندو ہے یہ گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے پاکستان میں. اسی طرح آپ ہندوستان میں اب جائیں گے تو وہاں پر اب یہ شروع ہو گیا. تو یہ جب تک کہ نفرت کا کاروبار ختم نہیں کریں گے آپ، یہ چلتا رہے گا. نفرت خود ایک مذہب ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ اپنا اصل مذہب چھوڑ کے اس مذہب میں آ چکے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ چکے ہیں اور اب آپ کا مذہب یہ ہے. ہندوستان کا جو شدت پسند ہے، وہ ہندو شدت پسند ہو یا کوئی بھی ہو، ہندوستان کا شدت پسند اور پاکستان کا شدت پسند بظاہر ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں. بلکہ صرف ہندوستان اور پاکستان نہیں، جو مغربی دنیا کا شدت پسند ہے دائیں بازو کا، وہ بھی وہی بات کر رہا ہے، وہی کام کر رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو آپ نے اگر شدت پسندی روکنی ہے تو اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایکسٹریم آئیڈیا سے ہے. اس ایکسٹریم آئیڈیا کو روکیں. صحیح. ایک اس میں سوال ہے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو خارجہ پالیسی ہے، ہم نے بات کی، ہم نے کہا کہ ایک انٹرنیشنل پریشر بھی تھا اور فنڈنگ ہوئی جس کی وجہ سے 80 کی دہائی میں یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. لیکن ایک خاص بات ابھی ریسنٹلی ہمیں جو نیوز ملی کہ جو ٹی ایل پی کے جو ہیڈ تھے جناب خادم رضوی صاحب، ان کا انتقال ہوا. ان کو بھی اپنے تمام پروٹیسٹرز کے ساتھ استعمال کیا گیا فیض آباد میں، سب جانتے ہیں. یہ جو ایک سوال ہے سہیل چودھری کا اور افتخار حسین صاحب کا، میں دونوں کو ایک ساتھ سوال لے لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کیا مذہبی انتہا پسندی کے پیچھے ہمارے ریاستی ادارے بھی ہیں، اور اگر ہیں تو پھر ہماری تنقید صرف مذہبی جماعتوں تک کیوں محدود ہے؟ نہیں، بالکل. میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ جو مذہبی رہنما ہیں، دیکھیے انسانی تاریخ میں، اور اس میں عامر میں ایک اور چیز بھی عاطف سوری ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں، وہ یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن جب بھی ضرورت پڑتی ہے، تحریک کے جو یہ منہاج القرآن ہیں ان کے سربراہ بھی آ جاتے ہیں پاکستان، اور وہ ایک اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو یہ باقاعدہ نظر آتا ہے. اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ بہت ساری چیزیں چھپا نہیں سکتے، آپ کو پیٹرن نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ادارے بھی استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو. ہاں جی، وہ تو دیکھیے میں آپ کو پھر بتا دوں، انسانی تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے، بہت کم ریئر ہے کہ جب کوئی مذہبی رہنما وہ طاقت کے خلاف کھڑا ہوا ہے. ہمیشہ مذہبی جو طبقہ ہوتا ہے وہ طاقت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. مزے کی بات دیکھیں کہ مذہبی کوئی رہنما جب طاقت کے خلاف کھڑا ہوا ہے تو وہ اکیلا ہوا ہے، وہ اس طرح جماعت نہیں بنی اس کی. آپ غور کر لیجئے، آپ مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، آپ امام حنبل کو دیکھ لیں، کس طرح ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. امام ابو حنیفہ جن کو آج جن کا پورا فقہ آپ مانتے ہیں، وہ جیل میں فوت ہوئے ہیں، کوئی نہیں بولنے والا تھا ان کے. یعنی طاقت کے ساتھ نہیں ہوئے تو ان کا یہ حال ہوا ہے. ہمیشہ طاقت بہت ہی کمزور، مولوی بہت کمزور ادارہ ہے وہ ہمیشہ. اور صرف آپ کا مولوی نہیں، کرسچنز مولوی بھی یا ہندو مولوی بھی، وہ آپ دیکھیں جو اس وقت ہندوستان میں جو رائٹ ونگ ہے، رائٹ ونگ جو ہندو انتہا پسند ہے، ان کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ طاقت کے ساتھ ہیں. یہ طاقت آپ ہٹا دیں تو پھر واپس آ جائے گا وہ جو ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ ایک دفعہ انتہا پسندی اگر عوام میں چلی جائے اس کو نکلنے میں پھر ٹائم لگتا ہے، کیونکہ آپ نے جو ذہن ہے اگر اس کے اندر یہ چلی جائے تو وہ نسلوں کو پھر وہ آلودہ کرتی ہے. یہ تو میری رائے میں خادم رضوی صاحب ہوں یا دیگر مذہبی رہنما، وہ بہت کم ایسا ہوا ہے، ممکن ہے ایکسیپشنز ہوتی ہیں، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ وہ طاقت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں پورے فخر کے ساتھ. عمومی طور پر ایسا نہیں ہوا. عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو مذہبی شخصیت ہوتی ہے وہ عموماً طاقت اور ظالم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا عاطف، اب میں اس میں ایک اور سوال یہاں پر شامل کرنا چاہوں گا. انصار سید کا یہ سوال ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ شدت پسندی کیا اسلامی نظام کا حصہ ہے یا نہیں؟ ہم بات کریں جب سے اسلام اس دنیا میں موجود ہے. دیکھیے اسلامی نظام، مجھے ایک تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اسلامی نظام سے کیا مراد ہے. اسلام کے اصول تو واضح ہیں، لیکن اسلام نے نظام آپ پر چھوڑا ہے. انسانوں نے طے کرنا ہے اس کا نظام کیا ہوگا.
آپ مثال کے طور پر سیاسی نظام کی بات کریں تو اسلام نے کوئی سیاسی نظام نہیں دیا. آپ کہیں گے خلیفہ، تو خلیفہ چننے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ نے خود کیسے کریں گے، چنیں گے؟ اب پہلے خلیفہ کیسے چنے گئے؟ انہوں نے نماز پڑھائی. دوسرے خلیفہ کیسے چنے گئے؟ پہلے خلیفہ نے چنے. تیسرے خلیفہ کیسے چنے گئے؟ وہ جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کی ایک میٹنگ کے ذریعے. چوتھے حضرت علی. تو دوسرے تیسرے خلیفہ سے ہی لڑائی شروع ہو گئی تھی، اور چوتھے خلیفہ کے بعد تو پھر وہ جو خلافت کا سسٹم ہے وہ گر گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ نظام کیا ہے، جمہوریت ہے، کون چنے گا؟ آپ کے یہاں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جی اسلامی نظام نافذ کر دیں، خلافت. اچھا جی کیسے کرنی ہے جی؟ وہ وہ ہے وہ کر دیں گی، شورا کر دے گی. اچھا شورا کون بنائے گا؟ کیسے آئے گی شورا؟ وجود میں کیسے آئے گی شورا؟ کے پاس طاقت کون دے گا؟ اس کی طاقت کا سرچشمہ کیا ہوگا؟ کہاں سے طے ہوگا کہ یہ آدمی شورا؟ صحابہ تھے تو ہر آدمی بڑا تھا، ہر آدمی عظیم ہے، کوئی بھی لے سکتے ہیں. لیکن یہاں پر کیسے کریں گے؟ اب کیسے طے کرے گا کہ کون ووٹ دے گا، کون نہیں دے گا، کس کو آگے آنا چاہیے، کس کو نہیں آنا چاہیے، اپروول کون دے گا؟ تو یہ تو سسٹم یہ ہے نا کہ آج تو عدالت اگر کسی کو صادق اور امین کہتی ہے تو آپ اس پہ بھی شک کریں گے وہ صادق اور امین ہیں یا اس وقت کی ضرورت ہے یہ آدمی. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی اسلام نے آپ کے اصول تو وضع کیے ہیں. نظام اگر وہ دیتا تو یہ زیادتی ہو جاتی، کیونکہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس نظام کو آپ کیسے، اگر ایک فکس نظام قرآن دے دیتا کہ یہ نظام ہے، اس کے آگے آپ نہیں جانا، تو پھر تو دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. تو کوئی بھی مذہب وہ قائم ہی نہیں رہ سکتا اگر اس کے میکانزم فکس ہوں. وہ ہمیشہ انسانوں پر چھوڑ دیتا ہے. مذہب کا بنیادی کام انسانی اخلاق کی تربیت ہے. وہ بنیادی کام یہ کر رہا ہوتا ہے. باقی اس انسانی کردار اور انسانی اخلاق کی بہتری کے لیے جہاں جہاں اسے ضرورت ملتی ہے وہ اس ضرورت کو پوری کرتا ہے. لیکن وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بنا کے دے گا کہ 1 + 1 = 2 ایسے کر لو. وہ اسی لیے آپ نے لفظ سنا ہوگا حدود اللہ. وہ حدود یہ ہیں، وہ بنیادی اصول ہیں. ان کے اندر آپ نے رنگ اپنے معاشرت کے حوالے سے بھرنا ہے. اسی کا نام فقہ بھی تھا. یہ جو فقہ ہے یہ تب ایسے ہی بنا تھا. انڈرسٹینڈنگ ہے یہ، اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہر معاشرے میں الگ ہوتی ہے. سائبر کرائم لا کیسے بنائیں گے آپ؟ کیسے بنائیں گے آپ؟ وہاں سائبر کرائم لا تو نہیں ملیں گے نا آپ کو. آپ وہاں سے اصول لیں گے، آج کے دور کے مطابق بنائیں گے. اسی طرح آپ کے ہاں میڈیکل سائنس ترقی کر گئی ہے، کاسمولوجی ترقی کر گئی ہے. مریخ پہ جائیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ بہت ساری چیزیں. تو آپ اپنے لحاظ سے طے کریں گے چیزیں، اور اس کے لیے آپ اصول وہاں سے لیں گے، اور طریقے یا نظام وہ آپ خود طے کریں گے. صحیح. اچھا عاطف، اس میں یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فقہ کی بات کی. امام شافعی، مطلب اگر ہم ہسٹری میں جائیں اور معلوم کریں تو ان کے خیالات، ان کے افکار وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے. جسے ہم کہیں گے اپ گریڈ ہوتے رہے. وہ بغداد میں تھے، پھر وہاں سے مائگریٹ کیے، وہ کہیں اور گئے. تو وہ انہوں نے تحقیق کی، اور تحقیق کی بنیاد پر اس میں تبدیلی آتی رہی. آج اگر ہم کسی بات کو 2020 میں کسی بات کو اگر ہم مان لیں، یا ہمیں کسی مسجد سے ہم نے کوئی بات سن لی ہے تو ہم اس پہ اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، اور ہم اس میں کوئی تحقیق نہیں کرتے. بغیر تحقیق کے وہ ہم اپنے آگے بچوں کو دے دیتے ہیں. تو عاطف یہ کتنا خطرناک ہے، اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ امام ابو حنیفہ ہوں کہ شافعی ہوں کہ حنبل ہوں، یہ انسان ہیں، یہ پیغمبر نہیں ہیں، یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ انسان ہیں. انہوں نے بڑی سچی نیت کے ساتھ چیزیں سمجھی ہیں، تحقیق کی ہے، اور اب یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ کو شکل میں، کتابی شکل میں ملتی ہے، جس کو فقہ کہتے ہیں آپ. لیکن یہ انسان ہے. ان کے آپ پورے کے پورے فقہ کا انکار بھی کر دیں تو آپ غیر مسلم نہیں ہو جائیں گے. اگر آپ کہیں گے میں کسی بھی امام کو نہیں مانتا، تب بھی آپ غیر مسلم نہیں ہوں گے. یہ ہمارے یہاں تو پوجنے کی عادت ہے نا. ہم ابھی بھی وہ اس شخصیت پرستی میں ہی ہیں. اہم معاملہ یہی ہے کہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ پر کوشچننگ ہو سکتی ہے، اور ہوئی ہے. کتنے سارے لوگ انہوں نے کوشچننگ کی ہے، کتنی ساری چیزیں جو انہی کے شاگردوں نے ڈیولپ کر لی ہیں. تو یہ تو ہمارے ہاں یہ جو یہی تو شدت پسندی ہے. یہی شدت پسندی ہے کہ آپ سننے کو تیار نہیں ہوتے. جی فلاں نے کہہ دیا اب یہی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے. اس نے قرآن کو پڑھا، احادیث کو پڑھا، اس نے سمجھا، اور اس سمجھ کے مطابق اس نے یہ سمجھا، یہ نتیجہ نکالا. لیکن یہ نتیجہ اس شخص کا ہے. آپ اس نتیجے سے 100% ڈس ایگری کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک، صحیح. بہت شکریہ عاطف وقت دینے کے لیے. یہ تھا پروگرام سوال نامہ عاطف توقیر کے ساتھ، اور آپ کے سوالات کو شامل ہم نے کیا. جو آپ نے اپنے سوالات پوچھے
اور جتنے سوالات رہ گئے ہیں کوشش کریں گے اگلی کسی نشست میں ان سوالوں کو بھی شامل کیا جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سوال جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں. وہ سوال جن کے جواب ہمیں درکار ہیں. وہ سوال جن کے جواب خاموش کر دیے جاتے ہیں. دیکھیے سوال نامہ وقار عظمت اور عاطف توقیر کے ساتھ.